कुछ बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, बात नहीं सुनते या कहना नहीं मानते। इस तरह के बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और इस तरह के बच्चों की परवरिश करना वालिदैन के लिए थोड़ा मुश्किल और एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बच्चा ज़िद कब करता है, क्यों करता है, ज़िद का मतलब क्या है? देखें, बच्चा जब भी ज़िद करता है तो उसे कोई चीज़, कोई टॉय उसी वक़्त चाहिए होता है। यानी बच्चा जब अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ की फ़ौरन डिमांड करता है कि ये चीज़ मुझे फ़ौरी तौर पर मिल जाए, तो उसे ज़िद करना कहते हैं। बच्चे सब्र नहीं करते या ज़िद बहुत करते हैं। अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है, यानी बच्चों को कोई भी खिलौना चाहिए, कुछ अच्छा पसंद के मुताबिक चाहिए, तो उनकी यही डिमांड होती है कि उन्हें अभी के अभी चाहिए। बच्चे ये सब्र नहीं करते कि कल लाजमी दिला देना या कल बना देना, यानी वो बेसब्रापन और एक ज़िद का एलिमेंट बच्चे में होता है। बच्चा ये चाहता है कि इसकी पसंद की चीज़ उसे फ़ौरी तौर पर मिल जाए। तो आज इसकी रूठने की वजह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्यों ज़िद करते हैं और माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानते। और आज के व्लॉग में बच्चों की ज़िद ख़त्म करने के बहुत आसान से 5 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके इम्प्लीमेंट करने से डेफिनेटली वालिदैन के लिए इनके ज़िद्दी बच्चों को हैंडल करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और साथ ही साथ वालिदैन बच्चों में सब्र का एलिमेंट भी डेवलप कर पाएंगे। बीइंग अ पेरेंट, इन 5 मेथड्स पर अमल करके आप अपने बच्चों में ज़िद्दीपन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और इनके अंदर सब्र का एलिमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखें, कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े और ज़िद्दी क्यों होते हैं। इनके अंदर या तो सब्र का मादा ख़त्म हो गया होता है या फिर सिरे से पैदा ही नहीं हुआ होता। ये 2 वजूहात होती हैं बच्चों के ज़िद करने की। बच्चों में आपने शुरू से सब्र पैदा ही नहीं किया होता और जब वो थोड़ा बड़ा होकर ज़िद दिखाता है तो आप बोलते हैं कि ये बहुत ज़िद करता है, ये इतना ज़िद्दी क्यों है, इसको तो सब्र करना चाहिए। तो सब्र वो कहाँ से लाएगा? वो कहीं बाहर से सब्र लेकर नहीं आएगा और ना ही ये गॉड गिफ्ट होता है। बच्चों को सब्र करना सिखाया जाता है। सब्र डेवलप किया जाता है, बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल किया जाता है। शुरू से ही बच्चों को जो चीज़ सिखा दी जाती है ना, गुड मैनर की आदतें जो हम बच्चों के अंदर डाल देते हैं, वो हमेशा इनके साथ रहती हैं। बच्चे इस गीले सीमेंट की तरह होते हैं। जिस तरह गीले सीमेंट को हम अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं, जैसी चाहें इसको शेप दे सकते हैं, इसी तरह हम बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से जो बातें डाल देते हैं वो इनके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहती हैं। बच्चों के दिमाग में सब्र किस तरह इंस्टॉल करना है, देखें, जब बच्चों में सब्र आ जाना है तो इनकी ज़िद ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती चली जाती है। सब्र बच्चों के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान की एक बहुत बड़ी सिफ़त होती है। अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो इतनी बड़ी चीज़ है सब्र करना कि अल्लाह भी साथ हो जाता है जब बंदा सब्र करता है। लेकिन चूँकि हम शुरू से ही बच्चों के अंदर सब्र डाल ही नहीं पाते, फिर बच्चों की जवानी और बुढ़ापे तक इनके साथ यही मसला रहता है कि वो चाहता है कि इन्हें हर चीज़ फ़ौरी तौर पर मिल जाए। वो बेसब्रा रहता है और जब यही बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं, ये टीन एज में होते हैं, जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, 10, 12 या 15 साल के हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे नौजवानी में अब हमारी बात नहीं सुनते या फिर ज़िद करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए सब्र नहीं करते। इनको बस हर चीज़ फ़ौरी तौर पर चाहिए। बचपन में तो फिर आप इन्हें आंखें दिखाकर, मार पीट करके बच्चों को बुला फिसला लेते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं यानी टीनेजर होते हैं, उन बच्चों के साथ मसले मसाइल और टाइप के होते हैं। इनको आप आंखें दिखाकर या मार पीट कर बिल्कुल अपनी बात नहीं मनवा सकते। बेसिकली बच्चा ज़िद इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर सब्र नहीं आपने पैदा किया हुआ होता। हमारे पास वालिदैन के पास क्या फार्मूला होता है कि इसका इलाज ये है कि हम बच्चे से जान छुड़ाने के लिए या तो फ़ौरन इसको वो चीज़ लेकर दे देंगे जिसकी वो ज़िद कर रहा है, या फिर आप डंडा उठा लेते हैं।
دیکھیں بینگ اے پیرنٹ آپ خود سوچیں کہ بیسیکلی بچے کے اندر صبر مسنگ ہے اور آپ اس کی ضد کا علاج کر رہے ہیں، اسے صبر نہیں سکھا رہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈانٹ کر یا مار پیٹ کر کے اسے صابر بنایا جائے، اس کے اندر صبر پیدا کیا جائے، ایسا پاسبل ہے؟ بالکل ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے تو بچہ ڈھیٹ، ضدی اور ہٹ درم ہو جائے گا۔ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور صبر پیدا کرنا بالکل ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ یعنی جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، رو پیٹ رہا ہوتا ہے، بہت ضد اور ہٹ درم ہوا ہوتا ہے، تو اس کے علاج میں جو ہم مار پیٹ بچے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یقین کریں اس ٹائم پر تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، آپ سے ڈر جاتا ہے اور ڈر کر سہم کر آپ کی بات مان بھی لیتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو بھی اور بچے کو بھی، اور یہ عمل صبر بالکل بھی پیدا نہیں کرتا۔ بچے کے اندر وقتی طور پر تو بچہ چپ کر جاتا ہے آپ کی مار اور ڈانٹ سے، لیکن بعد میں پھر کسی اور موقع پر اگین ضد کر رہا ہوتا ہے، پھر مار کھاتا ہے، پھر ضد کرتا ہے۔ تو ہمیں ایکچوئل کاز پر جانا ہے کہ بچوں کے اندر صبر کیسے پیدا کریں کہ وہ ضدی بھی نہ ہو اور ڈیٹ بھی نہ بنے، کیونکہ اگر بچوں کے اندر صبر آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ان کی ضد بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ بچوں کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر آپ نے وہ چیز بالکل بھی نہیں لے کے دینی، بلکہ اس کو ایک ٹائم دیا جائے کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ نے بولی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ اتنی دیر کے بعد ملے گی، یا یہ کھانے کے بعد ملے گی، یا 2 گھنٹے کے بعد ملے گی۔ اب یہ جو ٹائم ڈیوریشن آپ نے بچے کو دیا ہے، یہ ٹائم ڈیوریشن بچے کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے گا۔ اور اب آپ نے یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کی ضد کس ٹائپ کی ہے، کس لیول کی ہے۔ اس طرح کی تو نہیں ہے کہ بچہ اس چیز کے لیے بہت ہی پاگل ہوا ہے، بہت ہی دیوانہ ہوا ہے، اور آپ فوراً یہ بول دیں کہ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کل ملے گی یا فلاں دن ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اور اس دوران میں چیک کریں کہ آیا یہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا شام کا ٹائم بچے کو آپ نے دیا ہے، بچہ اس میں صبر کر رہا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر گھنٹے کے بعد آ کر آپ کو بولے کہ مما آپ نے بولا تھا کہ 5 بجے یہ چیز ملے گی، تو 5 بج گئے ہیں یا نہیں۔ اکثر بچے ایسا ہی کرتے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ بچہ آئے گا اور وہیں سوال کرے گا۔ تو یہ جو ڈیوریشن آپ نے دیا ہے نا، اس کو بولتے ہیں آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ طریقے سے، پیار سے اور چھوٹے چھوٹے طریقوں سے تربیت کی جاتی ہے۔ چھوٹی چیزوں کو ڈیوریشن دیں، جب بچے نے کچھ مانگا ہے تو کبھی کبھار بولیں کہ ابھی نہیں، آپ کو فلاں ٹائم وہ چیز دے دوں گی، اور کبھی کبھار دے بھی دیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہر بار ہی آپ نے تربیت کرنی ہے یا ہر بار ہی آپ نے سمجھانا ہے۔ جب بھی بچے نے کچھ مانگا تو آپ سمجھانے کی طرف چل پڑے۔ ایسے کرنے سے بچہ بولے گا کہ جب بھی مما کوئی چیز مانگیں تو وہ ٹال دیتی ہیں، کبھی بھی ہماری بات نہیں سنتی۔ تو ایک لمٹ میں رہ کر کبھی کبھی آپ نے بچوں کو تربیت دینی ہے اور ساتھ میں صبر سکھانا ہے۔ اور اگر بچہ بہت ہی ضد کر رہا ہو تو وہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو آپ کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو تو ایٹ لیسٹ وہ چیز اسے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں یہ چیز میرے پاس ہے، تاکہ اسے حوصلہ ہو کہ ہاں مجھے یہ چیز کچھ دیر کے بعد مل جائے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بچے کو کوئی کھلونا یا چاکلیٹ دلانی ہوتی ہے تو ایسا نہ کریں کہ مارکیٹ لے کے بچے کو جائیں اور بچے نے ڈیمانڈ کی اور ہم نے فوراً اسے لے کر دے دی، یا خود کبھی سرپرائز کے طور پر بچے کی پسند کی چیز لے آئے۔ ایسا ہر وقت نہ کریں، بلکہ ایسا کبھی کبھی کریں، بلکہ آپ ان چاکلیٹ اور کھلونوں کو استعمال کریں۔ کس طرح؟ بچے کو پہلے سے بتا دیں کہ بیٹا آج آپ کو چاکلیٹ ملے گی، صبح جاتے ہوئے بابا بتا دیں کہ مما بتا دیں، یا کہ آج رات کو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، یا پھر کوئی بھی چیز ان کی پسند کی آپ کو دوں گی، یا آپ کی پسند کی فلاں چیز بنا کر دوں گی۔ اب بچہ سارا دن اس چیز کے لیے صبر کرے گا، اور یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ صبر کس طرح کرنا ہے۔
اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سنڈے آپ کو میں فلاں جگہ لے کر جاؤں گی، آپ کا پسندیدہ پارک یا فن لینڈ یا پھر جھولوں پر لے کر جاؤں گی، تو بچے سنڈے تک انتظار کریں گے، اور یہ سنڈے تک ان کا انتظار کرنا ان کو صبر کرنے کی پریکٹس کروائے گا۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ کوئی بھی فرمائش کرتا ہے کہ بابا یا مما مجھے بسکٹ دیں، مجھے فلاں چیز لا کر دیں، مجھے کوئی کھلونا لا کر دیں، یعنی بچہ سمپل کسی چیز کی فرمائش کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، ضد نہیں کر رہا، کسی چیز کی بس خواہش کر رہا ہے، تو ہم بچے کو کس جگہ سکھاتے ہیں؟ جب بچہ چیختا چلاتا ہے، غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اس وقت ہم ادب، تہذیب، تمیز بچوں کو سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے غصے میں ہوتے ہیں تب ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ اتنا غصہ کر رہے ہو، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی جب بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے تب ہم بچوں کو سکھانے، سمجھانے یا ان کی تربیت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی جب پانی سر تک آ جاتا ہے تب ہم بچوں کو تیرنا سکھاتے ہیں۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو چھت کی مرمت شروع کر دی جاتی ہے، یعنی یہ جب سانحہ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر تربیت کی جاتی ہے یا سکھایا یا سمجھایا جاتا ہے۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بچہ کوئی بھی فرمائش کرتا ہے تو اس فرمائش کو آپ نے کسی کام کے ذریعے پورا کرنا ہے، یعنی کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ دے دیں کہ آپ کی یہ فرمائش پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ تو بچہ پوچھے گا کہ کیا کام کرنا ہوگا، آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو مجھے فلاں چیز یا فلاں کام کر کے دکھانا ہے۔ اب بچے کو پتہ ہے کہ مجھے اگر میری پسندیدہ چیز مل رہی ہے تو اس کے پیچھے میری اچیومنٹ بھی ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مفت میں کوئی بھی چیز نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح بچہ اس چیز کو اچیو کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کا پسندیدہ ٹوئے یا چاکلیٹ ملنے والا ہے۔ بچے کو یہ سکھائیں، اس کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کو یہ چیز ملے گی جو بھی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، بٹ بچے کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا پڑے گا، پھر ہی مجھے ملے گی۔ اب وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹائڈی اپ ہو سکتا ہے، پودوں کو پانی دینا ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کچن میں کوئی ہیلپ کرنے کا کام ہو سکتا ہے، یا پھر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کا کام ہو سکتا ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہوگا، تو اس طرح بچہ ضد سے کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا۔ بچے کو دوسرے راستے پتہ ہوں گے کہ ضد کی بجائے کسی اور طرح سے بھی اپنی ڈیمانڈ پوری کروائی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا سوتے وقت بچے کو ایسی سٹوری سنانی ہے جن میں آپ نے بچپن میں یا بڑا ہونے کے بعد صبر کیا ہو، یا کوئی بھی مورل سٹوری جو صبر سے ریلیٹڈ ہو، آپ نے اپنے بچوں کو سنانی ہے۔ پیشنٹ یا صبر کے ریلیٹڈ بچے کے دماغ میں ڈیٹا فیڈ کریں، بچے کو پتہ ہو کہ صبر کرنا کہتے کسے ہیں، برداشت اور تحمل کن چیزوں کا نام ہے۔ پہلے ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے، اس کے بعد وہ ایکشن میں بدلتی ہے۔ جب بچے کو صبر کے بارے پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ اس نے کسی کو صبر کرتے سنا یا دیکھا ہوگا، تو اس کا کنسیپٹ بچے کے ذہن میں نہیں آئے گا، اور جب صبر کا کنسیپٹ، صبر کے معنی ہی بچے کے ذہن میں نہیں آئیں گے تو وہ ایکشن کیسے کرے گا؟ تو بچوں کے ذہن میں ڈیٹا ہونا چاہیے صبر کا، چاہے وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی کہانیاں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹوریز ہوں، چاہے آپ کی یا آپ کی فیملی یا کسی کی بھی صبر سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہو۔ کہانیاں بچوں کے ذہن پر بہت اثر ڈالتی ہیں۔ بچپن کی کہانیاں ہمیں آج تک یاد ہیں، صبر، درگزر، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے کہانیوں سے ہی سیکھی ہیں جو آج تک ہمارے مائنڈ میں موجود ہیں، کیونکہ ایسی سٹوریز بچے بڑے دل سے اور بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ 5واں کام بہت امپورٹنٹ اور میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خود آپ اپنے بچوں کے سامنے
رول ماڈل بن کر دکھانا ہے، یعنی بینگ اے پیرنٹ آپ نے خود بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے سے تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ ہمارا بڑا صابر اور شاکر ہو، لیکن خود آپ کے اندر صبر کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ خود آپ بات بات پر چڑچڑی ہو جاتی ہوں، غصہ کرتی ہوں، صبر برداشت کا مظاہرہ نہ کرتی ہوں، تو آف کورس بچہ وہی سیکھے گا جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا۔ فار ایگزامپل، اگر بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہو اپنی ڈیمانڈ کو لے کر، مجھے شاپنگ پر نہیں لے کر جاتے، مجھے آج کی آج ہی شاپنگ کرنی ہے، مجھے فلاں چیز آپ نے لے کر نہیں دی تو مجھے فوراً لے کے دیں، تو جب بچہ اپنی ماں کا یہ بیہیویئر دیکھے گا کہ مما خود تو صبر نہیں کرتی، خود تو جو مرضی بولتی رہتی ہیں، جیسی مرضی ڈیمانڈ کرتی ہیں، لیکن ہمیں وہ صبر کرنے کا کہتی ہیں، تو میں کیوں صبر کروں، میں بھی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ تو والدین کو بھی صبر کر کے دکھانا ہے تاکہ بچے کے ذہن میں ایز اے ریفرنس وہ چیز ہو کہ صبر ایسے کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی سیکھے گا۔ اور اس طرح کے کئی بیہیویئر بغیر سکھائے ہی بچوں کے اندر آلریڈی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ کئی باتیں یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین بچوں کو سمجھاتے یا سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ بچے والدین کو دیکھ کر اور سن کر ہی اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو اڈاپٹیشن کہتے ہیں، یعنی بچے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے والدین سے۔ تو یہ وہ 5 باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کے اندر صبر ڈال سکتے ہیں اور ان کی ضد کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا کنٹینٹ۔ آپ کو کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو، کوئی آپ نے نئی بات سیکھی ہو، کوئی لائن اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔